अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीब उल हसनैन और आज के प्रोग्राम में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, साबिक चीफ सेलेक्टर, कोच और चंद ही कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने डेब्यू पे 100 किया है। मोहम्मद वसीम हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही हमें ज्वाइन किया है आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब ने। शाहिद साहब के लिए सिर्फ इतना ही कहूंगा, अभी मैं बात कर रहा हूं डेब्यू की, वो मैच शाहिद साहब ने कवर किया हुआ है, तो बहुत सारी यादें वहां भी हैं आपके लिए। अब मुझे ये बताइएगा कि दोबारा कोचिंग में आ गए हैं, प्रेसिडेंट कप का फाइनल और अभी डोमेस्टिक चल रहा है, तो कैसा एनालाइज करते हैं आप? क्या क्या चीजें हैं जो आपके ख्याल में कुछ बेहतरी आई है हमारी डोमेस्टिक में और कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? देखिए, डोमेस्टिक का अगर मैं देखता हूँ, कंपैरिजन करते हैं कि पिछले 2-3 साल से काफी चेंजेस हम लेके आए हैं। उसके अंदर कुछ हमने रूल्स भी चेंज किए, उसके बाद जो नंबर ऑफ मैचेस हैं उसमें कमी बेशी आपको नजर आई, नंबर ऑफ टीम्स बड़ी कम हुई, उस तरफ जा रहे हैं। एक चीज तो तय है कि आई थिंक क्वांटिटी बहुत ज्यादा हमने कर दी है, और जिसका मतलब शायद भाई भी ग्राउंड पे जाते रहते हैं, ये भी आपको बताएंगे कि लड़के आपको जो पूरा सीजन खेलते हुए आ रहे हैं, दे आर प्रीटी मच फटीग्ड, मतलब वो थक गए हैं लड़के, क्योंकि नॉन स्टॉप उन्होंने कईयों ने खेली है, नीफामर ट्रॉफी खेली, उसके बाद कायद आज़म ट्रॉफी आ गई, फिर वो वनडे कप हमारा शुरू हुआ, और उसके 2 दिन बाद अब ये 4 डे दोबारा शुरू हो गए प्रेसिडेंट ट्रॉफी के। तो एक तो इस पर थोड़ा सा सोचना होगा कि हमें कहीं ना कहीं तो लड़कों को ब्रेक देनी है ना। हम वर्कलोड मैनेजमेंट की बात नेशनल टीम के अंदर करते हैं, तो ये डोमेस्टिक में भी ये चीजें अप्लाई होती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि डोमेस्टिक में जितनी नंबर ऑफ टीम्स हैं उसके होते हुए हम कहें जी कि पूल ऑफ प्लेयर्स हम बढ़ा लें, कि हम रोटेशन पॉलिसी पे चले जाएं। स्पेशली डिपार्टमेंट के अंदर तो ऑब्वियसली वो बेस्ट प्लेयर जब आप रखते हैं तो वो खिलाने के लिए ही रखते हैं। ऑनेस्टली बताइएगा, डू वी टेक आवर डोमेस्टिक क्रिकेट सीरियसली? बिकॉज अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो विजय हजारे ट्रॉफी में सारे बड़े बड़े नाम खेलते हैं, हमारे पास ये चीज नहीं है। हमारे बहुत से बड़े नाम डोमेस्टिक में नजर नहीं आ रहे होते। और एक तो ऐसा बड़ा नाम मुझे बता दें जो खेला हो लास्ट। वही सही कह रहे हैं आप। और दूसरा एक तो सबसे बड़ा लतीफा जो मैंने कभी नहीं सुना था, वो भी देख लिया कि बीच में स्ट्राइक फोर्स लग गई थी। तो इस तरह की चीजें होती है। क्या हम, आपको लगता है डोमेस्टिक क्रिकेट को सीरियस लेते हैं? उतना नहीं जितना लेना चाहिए। ठीक है, डोमेस्टिक क्रिकेट आपके ऑब्वियसली यहीं से आपके क्रिकेटर्स ने ऊपर जाना है, और ऊपर वालों को जब फॉर्म नहीं है या वो ड्रॉप हुए हैं टीम से, तो वो यहीं पे आके उन्होंने अपनी गेम को बेहतर करना है, दोबारा अपना केस तैयार करना है। तो अनफॉर्चुनेटली अगर आप नेशनल टीम के प्लेयर्स को देखते हैं तो किसी की भी प्रायोरिटी नहीं है कि डोमेस्टिक क्रिकेट आके खेलें। इसमें मैं कहूँगा कि कसूर ठीक है प्लेयर का भी होता है, लेकिन जब भी आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उसके अंदर वाज़ेह अल्फाज में लिखा होता है, क्लॉज लिखी होती है कि आप जब भी अवेलेबल होंगे यू शुड पार्टिसिपेट इन डोमेस्टिक क्रिकेट। तो आई थिंक जो जिनको अप्लाई कराना है ये चीज़, उनकी भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यार मेक श्योर करें। और मुझे याद है जब मैं था तो इस बारे में काफ़ी मतलब इस पर बात भी होती थी, लेकिन इवेंचुअली जो डिसीजन होता है वो आपके जो डोमेस्टिक के हेड या इंटरनेशनल के हेड है उन्होंने लेना होता है। वो मतलब हेड कोच के हाथ में भी नहीं है, चीफ सेलेक्टर के हाथ भी नहीं है। तो आई थिंक इस पॉलिसी को भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि जो रेलेवेंट बंदा है उसको डिसीजन लेने चाहिए, बजाय कि समवन सिटिंग इन द ऑफिस नॉट नोइंग एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग इन द ग्राउंड। जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं या डोमेस्टिक सीजन बना रहे हैं, आई थिंक कोचेस, ऑल द स्टेक होल्डर्स, दे शुड बी ऑन बोर्ड। क्योंकि जब वो कोचेस बैठेंगे वहां पे तो फिर वो देखेंगे भाई बैक टू बैक 4 महीने लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो वहां पे वो ब्रेक चाहिए। हाँ, वो ब्रेक, और कोचेस को भी ब्रेक चाहिए है ना। हम तो ये भी नहीं सोचते कि सिर्फ प्लेयर्स को चाहिए ब्रेक, सबको ब्रेक चाहिए होती है, और सबसे बढ़ के आपके ग्राउंड्स को ब्रेक चाहिए होती है। टैलेंट के हवाले से बीइंग एन आउट एंड आउट बैट्समैन, आप जबरदस्त बैट्समैन थे। अब इस दफा हमने देखा कायद आज़म ट्रॉफी में जो 11 टॉप के बैट्समैन थे, सारे के सारे लेफ्ट हैंडर हैं। शामिल हो गया, शाहजेब हो गया, अजान उवैस हो गया, माज सदाकत हो गया, साद खान, साद बेग। तो इज लेफ्ट इज राइट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। देखिए, एक मैं बोलूंगा अच्छी चीज है। पहले हम थोड़ा सा प्रेफर करते थे यार कि हमें कोई लेफ्टी ओपनर मिल जाए, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन हमारा बन जाए, या नीचे एक ऐसा आ जाए बैटर लेफ्ट हैंडर जो कि लेग स्पिन को या लेफ्ट आर्म स्पिन को अच्छा खेल ले। तो पिछले 2 साल में देखते हैं तो काफी लड़के, ये ऑब्वियसली ये हमारे सिस्टम से ही आए हैं, अंडर 19 से इन जगह से आए हैं लड़के, इनकी अच्छी चीजें वो परफॉर्म कर रहे हैं। आई थिंक 1 साल और लगेगा बॉलर्स को, क्योंकि अब जितनी तादाद में लेफ्टीज आ गए, ये तो आपने वो मेंशन किए हैं जिन्होंने परफॉर्म किए हैं। अगर आप ऑल टुगेदर देखते हैं तो आपको हर टीम में अब 3-4, 2-3 तो आपको हर मैच के अंदर वो नजर आएंगे। तो बॉलर्स को अब थोड़ा सा, क्योंकि दे नॉट यूज्ड टू इट, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द बॉलिंग जो आप करते हैं वो आप राइट हैंडर को करते हैं,
اسی طرح جب بالر کی لیفٹ آرمر اچھا آتا ہے تو وہ ہمیشہ سے جلدی کیوں ہائی لائٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک یونیک چیز ہوتی ہے سارے بیٹرز کے لیے، ناٹ اونلی فار دا رائٹ ہینڈرز، لیفٹ ہینڈرز کے لیے بھی، تو وہ چیز وہاں پہ بھی اپلائی ہوتی ہے. تو آئی تھنک بالرز اب میں دیکھ رہا ہوں، ابھی میں بھی ٹیم کے ساتھ ہوں، تو وی ورکنگ آن دیز تھنگس کہ یار چلو رائٹیز کو تو آپ کو پتا ہے لائن کیا ہے، لینتھ کیا ہے، کیا آپ کے ٹیکٹکس ہیں، اب ہم نے لیفٹیز کو بھی اتنا ہی ٹائم دینا ہے، کیونکہ ہر میچ کے اندر آپ کو 2 سے 3 پلیئر آپ کو لیفٹ ہینڈر نظر آ رہے ہیں. لیکن اچھی چیز ہے، اور یہ جتنے بھی پلیئرز ہیں نہ صرف کہ یہ پرفارم کر رہے ہیں، مطلب آگے چل کے اگر آپ دیکھتے ہیں ان کی فٹنس باقی چیزیں بھی دیکھتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار ان کا فیوچر آگے بھی ہے. اس سیزن میں کون سے پلیئرز ایسے ہیں جو آپ کو دکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے متاثر کیا اور آپ کو لگتا ہے ان کا فیوچر بڑا برائٹ ہے؟ دیکھیے بیٹنگ میں دیکھتے ہیں آزان نوائس ہے، اس نے کافی رنز کیے ہیں اس سال اور ابھی بھی اچھا کھیل رہا ہے. شامل حسین ہے، وہ بھی اچھے رنز کیے ہیں، اس نے دونوں فارمیٹ کے اندر اس نے رنز کیے ہیں. تو بیٹنگ میں آپ کو کہیں نہ کہیں چیزیں وہ نظر آ رہی ہیں. تھوڑا سا جو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو چیز مطلب جس کو ہم چاہتے ہیں کہ امپروو ہو، وہ فاسٹ بالنگ ہے ہماری، اسپیشلی ریڈ بال کرکٹ میں. ویمنس کرکٹ پہ آتے ہیں، 1 سال کوچنگ کی، کوالیفائی کرا دیا. پرابلمز ہماری ویمنس ٹیم میں ہے. کہیں میں نے آپ کو ایک بار سنا تھا کہ آپ نے کہا کہ اسکل لیول باقی پلیئرز کے ساتھ، دنیا کے دوسرے پلیئرز کے ساتھ برابر ہے. اینڈ آئی واز ویری سرپرائز. کیا آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ اسکل لیول برابر ہے؟ دیکھیے آپ کو جو مینس کرکٹ میں ڈفرینس ایک نظر آتا ہے نا کہ اگر آسٹریلیا کو، اگر آپ کسی اور بڑی ٹیم کو دیکھتے ہیں اور نمبر 6-7 کی ٹیم کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک میسو گیپ نظر آئے گا. آپ کو یہ اسکل پہ ہی ہار جائیں گے. ان کی بی ٹیم سے کھلائیں گے، ان سے بھی شاید ہار جائیں گے، اتنا زیادہ گیپ ہے. لیکن وومنس کرکٹ میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ گیپ نہیں ہے. مطلب جو پرابلم ایک چھوٹی ٹیم کو ہے، بڑی ٹیم کو بھی وہی پرابلمس ہے. جو مین ڈفرنس آ جاتا ہے ایک تو سب سے جو بڑھ کے ہے، ایک تو فزیکل جو اپیرنس ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کے قد کاٹ یہ وہ چیزیں وہاں پہ ہم تھوڑا سا پیچھے رہ جاتے ہیں. اوبیسلی جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اس کو آپ ٹیکل کر سکتے ہیں. ٹیکل ہم ان چیزوں کو کیسے کر سکتے ہیں کہ ہماری لڑکیوں کا ایکسپوجر نہیں ہے. ہم پورے سال کے اندر 2-3 میچ کھیلتے ہیں. باقی ٹیموں کو دیکھیں، کسی نے 28 میچ کھیلے ہیں، کسی نے 30 میچ کھیلے ہیں. دیٹس ہاؤ یو پریپیئر فار دا ورلڈ کپ. کیونکہ میں تو جب ورلڈ کپ چل رہا تھا اور دیکھتا میڈیا، پھر آ کے میں نے دیکھا نا، تو ایک تو مجھے خوشی ہوئی کہ یار اتنی ایکسپیکٹیشنس قوم کو اور میڈیا کو ہمارے سے ہو گئی تھی کہ دے ور ٹریٹنگ اس لائک ڈیفینڈنگ چیمپئنس. حالانکہ یہ بیسٹ ایور کرکٹ کھیلی ہے ہماری وومنس کی ٹیم نے جب سے یہ ورلڈ کپ کھیلتی ہوئی آ رہی ہے. کہ ہم نے بڑی ٹیم کے نزدیک گئے، 2 میچز جو ہم جیت سکتے تھے انفارچونیٹلی بارش کی وجہ سے نہیں جیت سکے ہیں. تو آئی تھنک سب سے بڑھ کے جو ہے نا، ہم فٹنس کی بھی اگر بات کریں یا فیلڈنگ کی بھی بات کریں، اس میں سن رہا تھا شاید کسی نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ فیلڈنگ اور فٹنس میں ہم بہت پیچھے ہیں. اس ورلڈ کپ کے اندر بھی ہم ٹاپ ٹیموں سے آگے تھے. فیلڈنگ کے اندر بھی، فٹنس کی بھی جتنی بیٹریز ہیں یا ٹیسٹنگ ہے اس میں ہم ان کو کمپیٹ کرتے ہیں، آرام سے کمپیٹ کرتے ہیں. آل وی نیڈ از کے سال کے اندر ان کو میچز کھلائے جائیں. 1 مہینے کا کیمپ لگا دیا، آپس میں میچ کرا دیے. کرکٹ آرگنائز بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پول آف پلیئرز بڑھے، کمپٹیشن لیول بڑھے. کیونکہ اس ٹائم پہ بھی آپ کے پاس 25-30 لڑکیاں وہی پول ہے. اس کے بعد ابھی بہت ٹائم ہے آپ کے پاس. ابھی آنے والی لڑکیاں نہیں ہیں. ایکسپیکٹیشن کی بات کی نا، تو ایکسپیکٹیشن یوں ہوئی کہ پاکستان نے کوالیفائر میں 5 کے 5 میچ جیتے. بنگلہ دیش کو آلموسٹ باہر کر دیا تھا، ان سے بھی جیتے. ویسٹ انڈیز جیسی ٹیم سے جیتے جو کہ ایک اسٹرانگ ٹیم تھی. تو وہ وہاں سے ایکسپیکٹیشن ہوئی. تو کیا جو پہلا میچ بنگلہ دیش سے ہم ہار گئے وہی بڑا سیٹ بیک تھا؟ دیکھیں مومنٹم تمہارا ادھر سے ہی لوز ہوا تھا، کیونکہ وی آر ہوپنگ کہ بنگلہ دیش سے ہم جیتیں گے. بس وہ جو دھچکا پہلا لگا شاید ہم اس سے اس طرح ریکور بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ وومنس کرکٹ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے، تو میں صرف ایک ہی بات کہوں گا، اگر ہم چاہیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گی. اور میرا نہیں خیال ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں. ود ان دا کرکٹ بورڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ود ان دا کرکٹ بورڈ نہیں چاہتے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ ایز اے کوچ کنٹینیو کرنا چاہتے تھے ویمنس ٹیم کے ساتھ یا نہیں، اور کیا مسائل آئے تھے وہاں پہ؟ نہیں دیکھیں، وہ تو ورلڈ کپ کے دوران ہی میں نے ان کو جو اپنی ڈیمانڈز میں بولوں گا، اس کو ڈیمانڈز میں کیا تھی کہ ڈومیسٹک کرکٹ کو بہتر کیا جائے. ہماری جو بجٹ کے ایشو ہیں کہ کوئی بھی کیمپ لگانا ہو، کوئی سیریز کرنی ہو، بجٹ نہیں ہے ہمارے پاس. تو پھر میں نے کہا تھا جی میرے ساتھ سارے یہ پرومسز کیے گئے تھے پہلے جو کہ فلفل نہیں ہوئے ہیں، تو میں اس طرح آگے کنٹینیو رکھوں گا. کیونکہ میرے سے بہت سے وعدے کیے گئے تھے جی کہ لڑکیوں کے کانٹریکٹس بڑھائے جائیں گے. بعد میں بڑھائے ہیں جا کے، لیکن وہ بھی اتنے نہیں بڑھائے جتنا کہ اس ٹائم مجھے بتایا گیا تھا. تو بہت سے پرومسز کیے گئے تھے جی ہم ڈومیسٹک کرکٹ میں بہت سی تبدیلی لے کے آئیں گے، بائیلیٹرل سیریز بہت سی ارینج کریں گے، لیکن وہ مجھے ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی تھی. تو بس پھر اینڈ میں نے یہی کہا تھا کہ اگر اس طرح چلنا ہے تو پھر فائدہ نہیں. ہاں فائدہ نہیں ہے، آئی وونٹ بی اویلیبل. ٹھیک ہے، میں نے ڈیورنگ دا ورلڈ کپ ہی کر دیا. صحیح ہے. یہاں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آ کے بات کریں گے. obviously ورلڈ کپ از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر. پاکستان ٹیم سے محمد وسیم کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے، اس پر بات ہوگی آن دی ادر سائڈ آف دس بریک. ہمارے ساتھ رہیے. Glad to have you back once again to Sports Room. اور محمد وسیم ہمارے ساتھ ہیں اور اس وقت ہم بات کریں گے پاکستان ٹیم کے حوالے سے. یہ سال T20 کے لیے ہمارا بہت اچھا رہا. 34 میں سے 21 میچ ہم جیتے، 13 ہم ہارے. اوور آل ہم نے اچھی T20 کرکٹ کھیلی ہے. اس وقت ہم سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے، ہماری ٹیم کیسا کرے گی، آپ کیا سوچتے ہیں؟
اب اچھی کرکٹ کھیلی, بری کھیلی, کتنے جیتے, کتنے ہارے, وہ چیزیں ایونٹ سے پہلے اتنا ریلیونٹ نہیں رہتی نمبرز. سوال یہ ہے کہ کیا ہم پریپیئرڈ ہیں ورلڈ کپ کے لیے, کیا ہماری پریپریشنز کمپلیٹ ہو چکی ہے؟ شاید اس کا جواب آپ کے پاس بھی نہیں ہوگا, میرے پاس بھی نہیں ہوگا, شاہد بھائی کے پاس بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے 15 پلیئرز کون سے ہونے ہیں. صحیح بات. آپ کا نیا بال کس نے کرنا ہے, آپ کے اسپنرز کون رہے گا, کس کو واپس لانا ہے, کون ٹیم کے اندر آئے گا. تو جب 2-3 کوشچن مارک اتنے بڑے بڑے رہ جائیں نا, تو دین یو کوشچن کہ یار ابھی تھوڑے سے پریپریشن ہماری اس طرح نہیں ہوئی ہیں. اور سب سے جو سرپرائزنگ چیز ہوئی ہے کہ اس سیریز کے اندر, جو کہ گولڈن اپرچونٹی تھی کہ آپ کو اسی وینیو پہ میچز مل رہے ہیں, ایٹ لیسٹ اس کنٹری میں مل رہے ہیں, تو آپ نے پلیئرز کو NOC دی ہوئی ہے اور وہ کھیل نہیں رہے ہیں. تو یہ ایک سرپرائزنگ فیکٹر تھا میرے لیے کہ اس کے پیچھے کیا سوچ تھی, یا کیا یا ان پلیئرز کو رکھنا نہیں ہے, جو مجھے لگ رہا ہے ایک آدھ کو شاید نہیں رکھیں گے وہاں سے, شاید اس لیے نہیں بلایا گیا ہے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو آئی تھنک یہ اس کو میں اتنی رننگ نہیں کروں گا. اس سیریز سے پہلے ہمیں ٹیم اناؤنس بھی کر دینی چاہیے تھی, اور یہاں پہ اپنی جو بیسٹ پلینگ 11 ہے ابھی سے کھلانا اس کو ہم نے شروع کر دینا چاہیے تھا. تو شاید اس سیریز کے بعد ہمیں کچھ مل جائیں. جب آپ چیف سلیکٹر تھے تو ہم اچھے پرفارم کر رہے تھے, بالنگ ہماری اچھا کر رہی تھی, تو ہم 160 170 میں بھی جیت جاتے تھے. اب ذرا تھوڑی بالنگ تھوڑی سی ڈاؤن ہوئی ہماری, شاہین انجرڈ ہوئے, نسیم شاہ کا وہ فارم نہیں رہا, حارث بھی بڑے کروشل میچز میں زیادہ رنز کنسیڈ کر دیتے ہیں, تو ہماری ٹیم میں وہ کلر انسٹنکٹ نظر نہیں آ رہا. ہم نے 13 ٹارگٹ چیز کیے, لیکن سارے ٹارگٹ ود ان دا رینج آف 140 150 چیز کیے. جہاں 180 170 190 آتا تھا ہم وہاں اسٹرگل کرتے تھے. تو کلر انسٹنکٹ کیسے آئے گا؟ بالنگ سے بڑھ کے تو بیٹنگ میں دیکھیں نا کہ وہ آپ کا پرابلم اٹ ریمینز دیئر نا, بلکہ ایوریج اسکور شاید کم ہو گیا ہوگا. آپ نے انٹینٹ کی بات کی جی ہم نے 200 والی ٹیم بنانی ہے, 220 والی بنانی ہے, تو 160-70 سے بھی ہم نیچے آ گئے ہیں. تو اب وہ چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں ساری کنڈیشنز کے اوپر, کہاں پہ میچز ہو رہے ہیں, وہاں پچز کیسی ہیں, گراؤنڈز کیسے ہیں. تو آئی تھنک ابھی بھی جو ورلڈ کپ میں مجھے نہیں نظر آ رہا کہ یہ بہت ہائی اسکورنگ میچز نہیں ہوں گے. تو پچھلے 1-1.5 سال سے جو ہم نے جسٹ فار دا سیک آف چینج میں کہوں گا اس کو, کہیں پہ اور آپ کا ورلڈ کپ ہوتا یا اگلا ایونٹ ہوتا تو میں کہتا ٹھیک ہے آپ بابر رضوان کو چھیڑ دیں کہ جا ٹھیک ہے ہم نے 200 کی طرف جانا ہے, 220 کی طرف جانا ہے, نوئنگ دیٹ کہ 160 پہ ایشیا کپ میں بھی ایسا ہی تھا, آپ کے یہاں پہ بھی وہی تھا نا. تو پھر ہارسز جو کورسز کا آپ ایک نعرہ لگاتے ہیں تو وہ بیسٹ فٹ تو وہ ادھر ہی ہوتے تھے کہ ایٹ لیسٹ وہ آپ کو پتا ہے کہ یہ 10 اووروں میں آپ کا 80-85 رنز ہوں گے, ایک آدھ آؤٹ ہوگا یا ایک بھی آؤٹ نہیں ہوگا. وہ میک شیور کرتے تھے کہ آپ 160-70 تک تو پہنچیں. لیکن آپ نے اس چیز کو بھی چینج کیا, اور اس کے بعد آئی تھنک روٹیشن کے نام پہ ہم نے بہت زیادہ چینجز, مطلب چلیں یہ مینجمنٹ تو 1.5 سال ان کو ہو گیا ہے, لیکن وہ جو ورلڈ کپ جس کا ذکر شاہد بھائی کر رہے ہیں, فائنلسٹ ٹیم تھی آپ کی اور آلموسٹ ہم نے فائنل بھی جیت لیا تھا, کوئی انجریز کے ایشو نہ آتے وہاں پہ. اس کے بعد سے اس ٹیم کو ایسے اکھاڑا گیا کہ جیسے مطلب ہوتا ہے نا اس میں کچھ چینجز کہ یا کسی چیز کی کمی ہے, یا تو ہوتا ہے کہ وہ لڑکے سارے کوئی 38 سال کا تھا, کوئی 35 سال کا, جی ہم نے اب نیکسٹ ورلڈ کپ تو اویلیبل نہیں ہونے, وہی لڑکے ایونچولی وہی آ رہے ہیں نا سارے, اینڈ میں دیکھیے گا آپ وہی واپس آ رہے ہیں سارے. تو آئی تھنک اس ٹیم کو اس ٹائم پہ چھوڑنا نہیں چاہیے. آپ کسی ایک کو نہیں کہہ سکتے نا, سب نے اس میں بہت کمپرومائز کیا. جو ہماری 2024 کی ٹیم تھی وہ تو کمپرومائزز پہ ہی بنی ہوئی تھی نا, کہ ہر کوئی ہر بات. اچھا بات سے یاد آیا کہ بات نہیں ماننے والے پلیئرز بھی تو بہت سارے ہیں نا, ان کا کیا کرنا ہے؟ دیکھیں اس میں آپ صرف پلیئر کو بلیم نہ کریں نا, یہ تو مینجمنٹ کا بھی فیلئر آتا ہے اس میں نا. آپ کو مطلب آئی ریمبر کہ یہ جب ایشو تھوڑا سا ہمیں بھی فیل ہوا تھا جب میں چیف سلیکٹر تھا, سکلین واز دا کوچ, اور میں نے ایک میٹنگ بلائی تھی جس میں سکلین بھی تھا, ایون بیٹنگ کو یوسف بھی بیٹھے ہوئے تھے, میں نے بابر رضوان دونوں کو بٹھایا تھا وہاں پہ, اور ان کو ایڈریس کیا تھا کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا یہ چیز امپروو کرنی ہوگی آگے چل کے, اور جس پہ انہوں نے کام بھی کیا, اور تھوڑی سی امپروومنٹ ہمیں اس میں نظر بھی آئی تھی, اور جو بھی اس ٹائم کی ریکوائرمنٹ تھی, کیونکہ اس ٹائم پہ یہ تھا کہ وی آر وننگ, ٹھیک ہے نا. تو جیت کے اندر بہت زیادہ پھر آپ وہ لاجک بھی نہیں دے سکتے نا کہ میچ تو ہم جیت رہے ہیں, آرام سے جیت رہے ہیں, کیا وہ بالنگ جتا رہی ہے آپ کی یا 170 کر کے آپ جیت رہے ہیں. جب آپ جیت رہے ہوتے ہیں, ہر ایونٹ کے اندر آپ کی پرفارمنس اچھی جا رہی تھی, ایشیا کپ کا فائنل آپ نے کھیل لیا, ورلڈ کپ سیمی فائنل, ٹرائی نیشن آپ نیوزی لینڈ میں گئے, وہ آپ جیت کے آگے, تو پھر آپ بہت زیادہ وہ فنگر بھی پوائنٹ کر سکتے ہیں نا کہ یار یہ بہت سی چیزیں چینج ہونے والی ہیں. تو آپ کو تھوڑا سا اس طرف پھر آپ کو ٹارگیٹ دینے چاہیے. مائک حسن ایز اے کوچ کیسے لگ رہے ہیں آپ کو, ان کا کام دیکھ کے آپ کو کیا فیلنگ آتی؟ یار حسن مطلب گڈ کوچ ہے, اس کا آپ ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہیں تو obviously اچھی چیز ہے, وہ کوچنگ کر کے وہ آیا ہوا ہے. بس مجھے تھوڑا سا جو نظر آ رہا ہے کہ ایک جو مائنڈ سیٹ فرینچائز کرکٹ والا ہے نا,
وہ نیشنل ٹیم کے اندر لانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے بہت زیادہ آل راؤنڈرز, اور ابھی تک کوئی ہمارے پاس کوئی ایسا اسٹڈی کیس ہے نہیں کہ جم کے جی کہ انگلینڈ نے کوئی 8 آل راؤنڈر کھلا کے یا آسٹریلیا نے یا ایون انڈیا نے کھلا کے تو ورلڈ کپ جیت لیا ہو. نہیں, لیگ میں آپ کو اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں. تو میرے خیال میں فار مائی لائکنگ ہم بہت زیادہ جا رہے ہیں آل راؤنڈرز کی طرف کہ 8 بالنگ آپشن بھی ہونے چاہیے آپ کے پاس, 9 بیٹرز بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے, کیونکہ اس کے باوجود ریزلٹس بھی نہیں آ رہے نا آپ کے پاس اس طرح کے. اور سب سے بڑا چیلنج تو ابھی ہے کہ لیٹس سی, اللہ کرے کہ آگے چل کے یہ چیز کام آئے. ابھی اپنے نمبر آف میچز جو کیے تھے اس میں یہی نا کہ ابھی ہم نے بیسٹ کے اگینسٹ تو کمپیٹ نہیں کیا نا. امپورٹنٹ چیز ہے پریپریشنز کے لیے کہ آپ کی بائلیٹرل سیریز کے ورلڈ کپ کا سال آ رہا ہے اور آپ کسی بڑی ٹیم کے ساتھ میچ نہیں کھیل رہے ہیں, تو یہ چیزیں امپروو ہونے والی ہیں. تو وہاں پہ کوچز 5 میچ کھیلے نیوزی لینڈ سے 4 ہارے, 3 میچ کھیلے انڈیا سے 3 ہارے. تو وہ کلر انسٹنکٹ والی, وہ ٹاپ ٹیموں والی. لیکن میں واپس جاؤں گا چیف سلیکشن کی طرف کہ جب آپ چیف سلیکٹر تھے اور زیادہ تر اس میں بابر کا ہی ٹینیور رہا کیپٹنسی کا, تو کتنا مشکل ہوتا ہے چیف سلیکٹر کے لیے ٹیم سلیکٹ کرنا اور بابر جیسے کیپٹن کو کنونس کرنا. اس لیے کہ میں نے پڑھا کہیں آپ کو یہ ایٹریبیوٹ کیا تھا کہ ایک پلیئر کو سلیکٹ نہیں کیا تو کافی دن تک اس نے بات نہیں کی. نہیں, کنونس کرنا دیکھیں ایک حد تک ہوتا ہے کہ آپ کنونس کرتے ہیں, لیکن آپ کے کانٹریکٹ میں کلیئرلی لکھا ہوتا ہے ایونچولی یہ چیف سلیکٹر کی جاب ہے. اس میں آپ کنسلٹ کرتے ہیں کوچ سے, آپ کیپٹن سے بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ نے ان کی ماننی ہے. تو وہ سمپلی میں ان کو بتا دیتا تھا کہ بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, اور کوچ کو بھی میں نے یہ بولا تھا ایک چیز پہ ان پہ ہوا تھا اور وہ بالکل ہی ایک ویلڈ پوائنٹ نہیں تھا. تو ان کو میں نے کہہ دیا تھا بھائی ایونچولی یہ میرا ڈیسیجن ہے, چیف سلیکٹر کا ڈیسیجن ہے. دیکھیں ٹیم کا جب ہوگا کہ ٹیم ہار رہی ہے, کچھ ہو رہا ہے, سلیکشن پہ بات ہوگی, کوئی بھی کیپٹن پہ بات نہیں کرے گا. ہاں, جیت کے تو شاید وہ جائیں گے آپ کیپٹن کی طرف. تو آئی ٹک مائی اتھارٹی. تو مجھے یہ ایشو اس طرح نہیں آیا تھا. وہ 1-2 اس طرح کے انسیڈنٹ ہوئے تھے تو اس کے بعد ٹھیک ہو گیا تھا, چیزیں صحیح ہو گئی, وہ بھی ٹھیک ہو گئے تھے. صحیح ہے. ملتان سلطان کے ساتھ آپ کا ٹائم, وہ چیمپئن بھی بنی, ایکسپیرینس کیسا رہا ملتان سلطان میں اور پی ایس ایل کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں ملتان بیسٹ فرینچائز آپ کہہ سکتے ہیں کرکٹ وائز بھی, جتنے نمبر آف میچز انہوں نے جیتے ہوئے ہیں. تو مزہ آتا ہے وہاں کام کر کے. اوبیسلی جو انوائرمنٹ وہاں پہ ہے ویری پروفیشنل, کیونکہ وہاں پہ صرف لوکل کوچز نہیں, آپ کو ڈفرینٹ کنٹریز سے لڑکیاں بھی کوچنگ کرتی ہوئی آ رہی ہیں, اس کے بعد گورے کوچز بھی آ رہے ہیں ہمارے پاس, فارن کوچز بھی آ رہے ہیں. تو وہ انوائرمنٹ ایک اس کی وائب ایک ڈفرینٹ آتی تھی. اور وہ ہم نے اتنا, میں کہوں گا کہ پلیئرز کے لیے اتنا تھا کہ جو بھی پلیئر آتا تھا نا وہ یاد کرتا تھا کہ یار ملتان سلطان کے جو ڈریسنگ روم ہے, جو انوائرمنٹ ہے وہاں پہ, ریگارڈلیس کہ آپ جیتے یا ہاریں, اس پارٹ آف دا گیم. پچھلا سال بہت برا گیا ملتان سلطان میں, ہم نے بہت اسٹرگل کی وہاں پہ, لیکن وہ ریفلیکشن نظر اس طرح ہم نے نہیں آنے دی ڈریسنگ روم کے اندر بھی. تو آئی تھنک وہ کریڈٹ جاتا ہے ہمارے ہیڈ کوچ کو, باقی کوچز کو بھی, آنر کو بھی, جس طریقے سے اس نے وہ کیا ہے. اور لیٹس ہوپ کہ آپ کو وہ دوبارہ نظر آئیں گے. 2 نئی ٹیموں کے آنے سے کتنا فائدہ ہوگا ڈومیسٹک کرکٹرز کو اور پی ایس ایل کو؟ دیکھیں آئی تھنک ضرورت تھی, ٹیمیں بڑھنی چاہیے تھیں, اور وہ 2 ٹیمیں جب آئیں گی تو اوبیسلی جو لوکل ٹیلنٹ ہے سب سے زیادہ موقع تو ان کو ہی ملیں گے کہ زیادہ لڑکے آپ کو لوکل ہی آئیں گے اس کے اندر. اور آئی ہوپ کہ اس میں لوکل کوچز کو بھی تھوڑا سا وہ کیا جائے, پش کیا جائے کہ ان کی طرف بھی دیکھا جائے ذرا, وہ بھی کوچز اس کے اندر بھی آئے. تو آئی تھنک پی ایس ایل میں نمبر آف میچز تھوڑے سے بڑھ جائیں گے آپ کو, تو فائدہ تو ہوگا, ڈیفینیٹلی اس کا ہوگا فائدہ. ٹیموں کا فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ اس پہ میں نہیں بات کروں گا, ہاں لیکن نہیں ہوگا نا, آپ کو پتہ. ایک آخری سوال پی ایس ایل کے حوالے سے یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ یہ جو برانڈ کی ہم بات کرتے ہیں ایس پی ایس ایل, وہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اسٹیگننٹ سا ہو گیا, اس برانڈ کو اٹھانا ہے, اس کو ہم کیسے بار ریس کر سکتے ہیں, کیسے اس کو بڑا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جب اچھی کرکٹ ہوتی ہے, ہم پی ایس ایل جو برانڈ بنا تھا یا بنا ہوا ہے, جس طرح اس کو ریٹ کیا جاتا ہے جی کہ کوئی فرسٹ نمبر پہ اس کو لے جاتا ہے, کوئی سیکنڈ کہتا ہے جی سیکنڈ بیسٹ ہے, تو وہ باقی چیزوں سے ہٹ کے صرف کرکٹ کے اوپر کی کوالٹی آف جو بالنگ ہماری ہے یا کوالٹی آف کرکٹ جو یہاں پہ کھیلی جاتی ہے, تو آئی تھنک وہ ہمارا معیار جب اوپر رہے گا تو وہ آپ کو وہ اپریسیشن وہ ملے گی. بسائڈ کے فائنینشیل سائڈ کیا ہو رہا ہے, وہ کتنی بڑی لیگ ہے یا ہم کتنی بڑی لیگ ہے, لیکن کچھ چیزیں جو امپروو ہونے والی ہیں, آئی تھنک کہ ہمیں سم ہاؤ ہمیں اسٹیڈیم بھرنے ہوں گے, ہمیں پبلک کا انٹرسٹ لانا ہوگا واپس گراؤنڈ کے اندر, ہمیں ویئرشپ اپنی بڑھانی ہوگی. تو اس جانب اوبیسلی فرینچائزز کا بھی تھوڑا بہت اس میں عمل دخل ہو سکتا ہے, لیکن جو پی ایس ایل مینجمنٹ ہے ان کو اسی چیز پہ سوچنا ہوگا کہ کراچی میں میچز ہوتے ہیں, نہیں کراؤڈ آتا ہے, ایون کہ باقی شہروں میں بھی لازمی نہیں آ رہے ہیں, اس کو بہتر طریقے سے ہمیں نا چیزوں کو آسان کرنا ہوگا, مشکل کی بجائے آسان کرنا ہوگا کہ لوگ آ کے میچز دیکھیں. تو آئی تھنک وہ ایک جو وائب آتی ہے نا اسٹیڈیم بھرا ہوا, تو آئی تھنک یہ
وائبس آ سکتی ہیں واپس, پبلک انٹرسٹ واپس آ سکتا ہے, بس ہمیں تھوڑا اس جانب اس کو اہمیت دینی ہوگی. ڈونٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ جی کہ ہم نے پی ایس ایل کا اتنا بڑا میچ کرا دیا, اسٹارز کھیل رہے ہیں, لوگوں نے آنا ہی آنا ہے. نہیں, اب ہمیں اس پہ تھوڑا سا کام بھی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. محمد وسیم ہمارے ساتھ تھے, آر اسپورٹس کورسپونڈنٹ شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ تھے. امید کرتا ہوں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.